अस्सलाम अलैकुम। मैं हूँ आयत मलिक। फैसलाबाद में बहुत ही दिलखराश किस्म का वाक़या पेश आया है। सुबह के 5 बजे एक बाप उठता है, सोकर अपने कमरे से सीधा बेटे के कमरे में चला जाता है और जाकर बेटे को उठाता है। कहता है, बेटा आजन हो गई, उठो, नमाज नहीं पढ़नी, जल्दी से वजू करो। फिर दोनों इकट्ठे चलते हैं नमाज पढ़ने मस्जिद। बेटा कहता है, अच्छा बाबा, बस उठ गया। आंखें मलता मलता उठा, फौरन से वजू किया, अपने बाप के पास आया और फिर यह दोनों घर से निकले मस्जिद जाने के लिए। अब यह दोनों रास्ते में हैं, मस्जिद जा रहे हैं। बेटा आगे है, 2 कदम पीछे बाप है। बाप जो 2 कदम पीछे है वो क्या करता है, दाएं बाएं देखता है, आगे और पीछे देखता है तो कोई बंदा न बशर गली में होता है। फौरन से अपने साथ लगाए हुए सामान को निकालता है और बेटे में डाल देता है। बेटा लगते ही वहीं पर ज़मीन पर गिर जाता है। वार की आवाज़ खासी गूंजती है क्योंकि सुबह के 5 बजे का टाइम है। अब इस गली में आसपास जो घर वाले हैं, जो मोहल्लेदार हैं, वो फौरन से घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं क्या हो गया। देखते हैं कि यह बाप अपने बेटे का सर अपनी गोद में रख के ज़ोर ज़ोर से शोर डाल रहा है, रो रहा है, मैं लुट गया, मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं मर गया। लोग आए, पास पूछा क्या हो गया, क्या हो गया? तो जवाब देता है, 2 आदमी आए हैं, मोटरसाइकिल पर हमला करके चले गए हैं, इधर को भागे हैं। लोग पूछते हैं, कोई जानने वाले थे, कोई रिश्तेदार थे? नहीं, मैंने पहले कोई किसी को नहीं देखा, पता नहीं कौन लोग थे, आए और हमला किया और चले गए हैं। मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं रोक पाता। वहीं से ये सारी बात सुनने के बाद एक मोहल्लेदार 15 को कॉल चलाता है और फिर ये बात माँ तक पहुँच जाती है, क्योंकि घर के पास ही तो मस्जिद है, मुकामी मस्जिद है। माँ फौरन से दुपट्टा लेके उसी जगह पर पहुँच जाती है, रोती रोती, जहाँ पर बेटा ज़मीन पर गिरा हुआ है और शौहर बैठा है। इतने में पुलिस भी पहुँच गई, नफरी भी आ गई और फिर बाप से पूछा तो बाप ने कहा कि 2 आदमी आए थे, मोटरसाइकिल के ऊपर हमला किया और भाग गए हैं। मुझे पता ही नहीं है कौन नहीं। पुलिस वाले बोले, आपको पता नहीं है? पुलिस क्योंकि केसेस को हैंडल कर कर के हमसे 20 कदम आगे है। जो इंसान झूठ बोलता है उनको भी समझ रही होती है, जो सच कहता है उनको भी समझ रही होती है। जनाब बेनकाब किया इस जामे बाप को पुलिस की तफ्तीश ने और फिर इकबाल जुर्म भी किया उसी बाप ने जो मजलूम बना बैठा था, जो ढाड़े मार मार के रो रहा था, हाय मर गया, हाय लुट गया। सवाल यह पैदा होता है कि बाप ने अपने बेटे को क्यों हटाया रास्ते से इस जवानी में। सवाल यह पैदा होता है कि बेटे के साथ क्या रंजिश हो सकती है, कितनी नफरत हो सकती है, या कितनी बड़ी गलती की बेटे ने। सवाल ये पैदा होता है कि फज्र के टाइम ही क्यों किया ये सब। तमाम तफसीलात जब मैं आपको बताऊंगी बारीकी के साथ तो फिर यकीन करेंगे, आप कहेंगे कि इन बातों पर भी ऐसा भी कोई कर सकता है। इंसान हैरान हो जाता है कि इस बात पर, इतनी सी बात पर ऐसा कर दिया, बेटे को हटा दिया। चलें डिटेल की तरफ आते हैं। यह वाक़या पेश आया है फैसलाबाद में, और फैसलाबाद में एक कॉलोनी है, बड़ी मशहूर कॉलोनी है, रेलवे मॉडल कॉलोनी, और इस इलाके को जो पुलिस स्टेशन लगता है उसका नाम है पीपल्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन। तमाम लोगों में एक घराना ऐसा है जिसके सरबराह का नाम है चौधरी निसार। चौधरी निसार जो है वो खासा घबरो जवान है और शादीशुदा हैं। चौधरी निसार की बीवी का नाम है सना। अल्लाह ताला ने चौधरी निसार को 2 बच्चे सना में से अता फरमाए, जिसका नाम अमान निसार रखा, और दूसरा भी बेटा ही है, उसका नाम है कामरान। अब ये 2 बेटे हैं इसके। अब इस खुशहाल घराने को चलते चलते काफ़ी साल गुजर गए और फिर अचानक से एक लड़की के साथ चौधरी निसार का अफेयर चल पड़ता है। इस लड़की का नाम है मुस्कान। मुस्कान अपने नाम की तरह से मासूमा भी है और खूबसूरत भी बहुत। मुस्कान के साथ किस्मत में कुछ ऐसा लिखा था कि दुख आया और तलाक़ हो गई अपने शौहर से। मासूमा का एक बेटा भी है जिसका नाम है अली, और माँ के पास ही यह बेटा रहता भी था। अली की उम्र 15 साल है। अली को इसके सगे बाप ने अपनी कस्टडी में नहीं रखा। 8 माह तक मुस्कान और चौधरी निसार का अफेयर चलता रहा। अब चौधरी निसार जो है वो 8 माह अफेयर चलाने के बाद मुस्कान से कहता है, चलो निकाह करते हैं। डिस्कशन करते हैं, इन दोनों ने आपस में निकाह कर लिया और मियाँ बीवी के रिश्ते में बंध गए, और अब एक अलग से घर लेकर दिया,
کرائے کے اوپر چودھری نثار نے اس گھر میں مسکان اور اس کا بیٹا علی رہنے لگے۔ کافی عرصہ تک یہ شادی تو چھپی، یہ نکاح چھپا تو لیا۔ چودھری نثار نے ایک دن ایسا آیا کہ پہلی بیوی کو پتہ لگا۔ جناب اس نے نہ بائیں دیکھا نہ دائیں دیکھا، خوب پورے خاندان میں فساد برپا کیا، چیخو پکار کا تماشا لگایا ایٹ ڈینڈ۔ چودھری نثار مطلب شوہر نے باتوں سے قائل آخر کر ہی لیا، کہا اچھے دن تمہارا اور ایک دن کے لیے وہاں جاؤں گا، تم پر آنچ نہیں آئے گی، تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا۔ عورت آخر کار بولتے بولتے تھک ہار کے بیٹھ گئی، کمپرومائز پر آ گئی اور پھر 2 بچوں کی ماں بھی تھی، بات ختم ہو گئی۔ جب پریکٹیکل لائف میں آئے علی کے ساتھ چودھری کی گپ شپ ہوئی اور ایک گھر میں رہے تو اکثر اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں جھگڑا ہو جایا کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ رنجش جھگڑا بات شروع ہوتی تھی مسکان کے بیٹے علی کی وجہ سے۔ اب ان کے ایشوز رہتے کس بات پر تھے؟ رہتے اس بات پر تھے کہ تم میری بائک کیوں لے کر گئے ہو؟ کس سے پوچھا تھا؟ دیر سے کیوں آئے ہو؟ یہ کیا توڑ کے لے آئے ہو؟ تم چین توڑ کے لے آئے ہو؟ تمہاری اچھی تربیت نہیں ہو رہی، تمہاری عادتیں بہت خراب ہیں، کیسے زندگی گزارو گئے؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ میں آیا ہوں، مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ بل کیوں نہیں تم نے ابھی تک جمع کرایا؟ بھائی تمہیں جب پیسے دیے تھے، لو اب فائن پڑ گیا، میں کماتا ہوں، مجھے پتا ہے کیسے دینا۔ اس ٹائپ کے ایشوز تھے گھروں میں، اور ہمیشہ ہر ایشو پر مسکان کیا کہتی تھی؟ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، بڑا ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا۔ نئی بل جمع کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اندر سے نکالو گے۔ اس کی بائک لے گیا تو کیا ہو گیا، اپنے ہی لے کر جاتے ہیں، بچے ہی لے کر جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ مسکان اپنے بیٹے کی سائیڈ لے کر اس کو سچا ثابت کرتی تھی۔ شوہر کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگتی تھی کہ جائز ناجائز وہ سچا ہو جاتا ہے، اور یہ اگر اس کی ماں ہے تو میری بیوی بھی تو ہے نا۔ لیکن یہ بات مسکان کے دل میں نہیں آتی تھی۔ یہ باتیں آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئیں، کم نہ ہوئیں۔ اسی طرح آہستہ آہستہ 1 2 3 4 5 6 سال گزر گئے۔ 5 مئی 2025 کو علی 21 سال کا ہو گیا۔ رات کے 10 بجے جب چودھری نثار گھر آیا، دیکھا کہ علی صاحب ہاتھ میں جھنگر برگر پکڑے ہوئے کھا رہے ہیں، ساتھ میں ان کے کولڈ ڈرنک پڑی ہیں۔ یہ برگر کیوں کھا رہے ہو بھائی؟ برگر کیوں کھا رہے ہو؟ بھوک لگی ہے اس لیے کھا رہا ہوں۔ بینگن بنے تھے اور مجھے بینگن پسند نہیں ہے، اس لیے میں برگر لا کے کھا رہا ہوں۔ آگے سے کہا کہ دیکھو تم اپنی حرکتیں اب ٹھیک کر لو، اب تم 21 سال کے ہو گئے ہو، تمہارا یہی تماشا میں شروع سے دیکھ رہا ہوں اور آج بھی تمہارا وہی تماشا ہے۔ لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی، تم کہہ رہے ہو کہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ پسند نہ پسند کیا ہوتی ہے؟ جس پر بیٹے نے کہا کہ پاپا میں نے آپ سے پیسے کب مانگے؟ میں تو مما سے پیسے لے کر آیا ہوں اور مما کے پیسوں سے یہ خریدا۔ مما کے پیسے کیا ہوتا ہے، میں کماتا ہوں، میری بیوی ہے۔ وہ اس بات پر بھی بیٹے کو بہت غصہ آتا ہے کہ کیا ہر ٹائم میری ذلت، ہر ٹائم میری ذلت۔ ماں آ گئی باہر۔ ماں نے کہا ایک برگر کے اوپر آپ اس کو پچھلے 1 گھنٹے سے ذلیل کر رہے ہیں، کوئی کرنے والی بات کیا کرے؟ وہ تو چھوٹا ہے، آپ تو بڑے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ اس بات پر جھگڑنا یا نہیں جھگڑنا۔ خیر پھر سے اس کو سچا کر دیا۔ اس مرتبہ بہت برا لگا چودھری نثار گھر سے باہر نکل گئے۔ 9 مئی کو شام کے 6 بجے علی مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا، ماں کو پکڑا بٹھایا، مٹھائی کھلائی اور کہا کہ یہ مٹھائی اس خوشی میں کروا رہا ہوں کہ میری فارماسیوٹیکل کمپنی میں ایک بڑی اچھی جاب لگ گئی ہے، مما اچھی سیلری بھی ملے گی، یا ہوں بڑا خوش ہے، کہتا ہے اپنی ماں کو۔ مما شکر ہے جاب لگ گئی، ہمارے بھی دکھ ختم ہوئے۔ دن کٹے کتنے عرصے سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں نا، پیسے جو نہیں تھے، اب میں کمانے لگ گیا ہوں۔ تھوڑے دن اور گزارے میں پیسے جمع کر کے ایسا کریں گے، یہاں سے الگ ایک گھر لیں گے، پیارا سا، میں آپ کو رکھوں گا، میں افورڈ کروں گا۔ بس بہت ذلیل ہو گئی، آپ میرے پیچھے ذلیل ہوتی ہیں۔ آپ مما کہتی بیٹا ایسے نہیں کہتے، وہ باپ ہے تمہارا، وہ بڑا ہے، اس نے کھلایا پلایا ہے، محنت کی ہے، تم کیسے کی باتیں کرتے ہو؟ یہ بات ہوئی اور یہ ساری بات یہ دونوں سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم دونوں کی ہے، لیکن یہ ساری بات چودھری نثار دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہوئے کے سن رہا تھا۔ اس کو یہ بات انتہا کی بری لگی کہ اچھا
تو اس کا مطلب ہے کہ اب جناب کی جاب لگ گئی ہے، یہ لے کر چلا جائے گا میری بیوی کو، اور جب لے کر چلا جائے گا تو میرا گھر مطلب خراب ہو جائے گا، طلاق ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ اس کے ذہن میں آتا رہا۔ اب واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ 11 مئی فجر کے ٹائم باپ گیا بیٹے کے کمرے میں، اٹھایا بیٹے کو، دونوں فجر کی نماز پڑھنے گئے۔ راستے میں بیٹے کا کام اتارا اور پولیس آئی، لوگ آئے تو ان کو کہا کہ 2 آدمی آئے ہیں اور حملہ کر کے چلے گئے۔ یہ سب کچھ سنایا گیا تھا، کہا گیا تھا، ڈرامہ رچایا گیا تھا، جو کہ میں نے آپ کو شروع میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا۔ پیپلز کالونی کی نفری موقع پر آئی تھی، پوچھ گچھ کی تھی، پرچہ درج کیا تھا، اور اس پرچے کا مدعی بھی یہی باپ بنا تھا، سوتیلا باپ چودھری نثار۔ ماں سے پولیس نے پوچھا، محترمہ آپ کو کسی پر شک ہے؟ نہیں، مجھے کسی پر شک نہیں ہے۔ کوئی دشمنی ہے؟ نہیں، ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ آپ کے بیٹے کا کسی لڑکی کے ساتھ افیئر نہیں۔ میرا بیٹا افیئر کہاں چلاتا تھا، وہ تو گھر سے ہی نہیں نکلتا تھا۔ کوئی دوست ایسا تھا جو نشہ وشا کرتا ہو یا کوئی غلط کام کرتا ہو، اس کا کوئی دوست ہی نہیں ہے، وہ رہتے ہی گھر میں تھا۔ مجھے نہیں پتا کون آیا اور کون یہ سب کر گیا۔ مجھے مجرم چاہیے، مجرم پکڑیں، میرے بچے کے مجرم پکڑیں۔ پولیس کہتی ہے ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 2 سوتیلے بیٹے جو پہلی بیوی میں سے تھے، امان اور کامران ثنا کے، ان سے پوچھا گیا کہ کہیں دور دور انہوں نے نہ کروایا، کہیں وہ انوالو ہوں۔ انہوں نے کروایا نہ ہو تو جناب وہ بالکل کلیئر کٹ نکلے۔ کسی قسم کی کوئی ایسی گواہی، کوئی ایسا ثبوت ان کے خلاف نہیں آیا، نہ کوئی کلیو ملا کہ وہ انوالو ہیں، وہ بھی کلیئر ہو گئے۔ اب آگے آ جائے۔ پولیس نے بعد میں اس گلی کو جب وزٹ کیا تو جس جگہ پر کل یہ ہوا تھا اس جگہ پر کسی قسم کا کوئی کیمرہ نہیں تھا، البتہ اسی گلی کے جہاں سے یہ گلی شروع ہوتی ہے وہاں بھی لگا تھا، جہاں ختم ہوتی ہے وہاں بھی لگا تھا۔ ان دونوں کیمرہ کے ان ٹائمنگز کو چیک کیا گیا جو کہ باپ نے بتائی تھی۔ ٹائمنگ کے مطابق اس کو چیک کیا تو جناب CCTV فوٹیج یہ بتاتی ہے کہ ان ٹائمنگز میں اس گلی میں نہ کوئی شخص داخل ہوا، نہ کوئی بائک داخل ہوئی، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی بشر۔ چیزیں کلیئر ہوئیں کہ مجرم یہی ہے جو ڈرامے کر رہا ہے۔ اس کے بعد پولیس نے دوبارہ سے باپ کو کہا کہ بھائی 1-2 باتیں رہتی ہیں، صرف وہ بھی بتا دیں۔ جیسے ہی گیا باپ تھانے میں، اس کو شامل تفتیش کیا اور پھر ٹیکنیکل سوال کرتے کرتے اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا پھر میں بتاتا ہوں آپ کو، میں نے ہی کیا ہے۔ تو اس نے اقبال جرم کیا اور پھر پوچھا، چلو اقبال جرم تو کر لیا، وجہ بتاؤ وجہ۔ گیا، اب تو جوان ہو گیا تھا بیٹا، نوکری لگ گئی، اب کیوں کیا؟ جب دوسری شادی کی تھی اس ٹائم تو تم نے اڈاپٹ کیا تھا اسے، مانا تھا کہ ہاں میں اس کا باپ ہوں۔ تو کہنے لگا دیکھیں میں نے 6-7 سال اس کو رکھا، پالا پوسا، مجھے اس نے کبھی باپ والی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں، میرا کبھی احترام کیا ہی نہیں، میرے دل میں بھی اس کے لیے بیٹے والی شفقت نہیں تھی۔ میں نے کہا یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ اب یہ ہوا تھا کہ یہ اپنی ماں کو کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو لے کے یہاں سے چلا جاؤں گا، کرائے کا گھر لیں گے، وہاں رہیں گے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر مسکان چلی گئی، کیونکہ اس کو بیٹا مجھ سے زیادہ عزیز ہے، ہر دفعہ اسی کی سائیڈ لیتی، میری تو نہیں لیتی۔ مسکان اگر اس کے ساتھ چلی گئی تو میرا تو گھر خراب ہو ہی جانا تھا۔ میرا اور مسکان کا ڈسٹنس کریٹ ہو گیا، میرا گھر خراب ہو گیا۔ ایسا نہ ہو آہستہ آہستہ یہ کہے مما فارغ کریں، اس کو کھولا لے لیں، میری طلاق بھی ہو گئی تو میری زندگی کہاں گئی، میں کیا کروں گا؟ میں نے کہا اس سے پہلے یہ کام ہو، میں نے اس کو فارغ کر دیا، صرف اس خوف سے کہ کہیں میرا گھر خراب نہ ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ اب کون جیل بھگتے، میں نے یہ ڈرامہ رچایا۔ جناب ماں کو جب سب کچھ یہ پتہ چلا تو ماں پہلے تو بیٹے کی سائیڈ لیتی تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں جوش اترا اور اس نے اس طرح سے اپنے شوہر کو دیکھا کہ جیسے اختیار ہوتا تو شاید کھا جاتی۔ ماں کے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی اور اس کی چیخیں گلی میں گونج رہی تھیں۔ وہ اپنے شوہر چودھری نثار کو ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی وحشی درندہ ہو جس نے اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا۔ تم نے میرا بیٹا مجھ سے جدا کر دیا، تم نے میرا سب کچھ چھین لیا، وہ بار بار چیخ رہی تھی اور اس کی آواز میں درد، غصہ اور بے بسی کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔
محلے والے جو اب تک جمع ہو چکے تھے خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کچھ عورتیں آگے بڑھیں اور مسکان کو سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا اور اس کی روح جیسے اس کے جسم سے نکل گئی تھی۔ پولیس نے چودھری نثار کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور اس کا چہرہ اب وہ معصوم نقاب نہیں پہنے ہوئے تھا جو اس نے ڈرامے کے طور پر رچایا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خالی پن تھا، جیسے اسے خود بھی یقین نہ ہو کہ اس نے کیا کر دیا۔ وہ خاموش تھا، لیکن اس کی خاموشی میں ایک اقرار جرم چھپا تھا۔ پولیس اسے جب گاڑی میں بٹھا کر لے جا رہی تھی، مسکان نے ایک آخری بار اس کی طرف دیکھا اور زور سے چیخ کر کہا، تم نے میرا بیٹا چھینا ہے، لیکن تم خود بھی مر گئے ہو۔ تمہاری زندگی اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے گی اور میری بددعائیں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ پھر اس کو ماں کو مدعیہ بنایا گیا اس بچے کا جس پر مدعی بنا تھا یہ جھوٹا ظالم ملزم باپ۔ اب بنی ہے اس بچے کی مدعیہ اس کی سگی ماں، جو یہ کہتی ہے کہ میں ساری زندگی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ میں نے تو یہ شادی کی تھی اپنے تحفظ کے لیے، تم نے میرے سہارے کو ہی مجھ سے جدا کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔